बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, अक़ीदे का लफ्ज़ क्या उन तमाम पहलुओं पर बोलना दुरुस्त है। एक एक नुक्ते पर गामी साहब से तफसीली तबादला ख़यालात के सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। आज उस सिलसिले की तीसरी नशिस्त है। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। साहब कमाल से तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम साहब अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के 4 अक़ायद हमने आपकी खिदमत में रखे थे और जाना था कि क्या इनके ऊपर अक़ीदे का लफ्ज़ बोलना दुरुस्त है और इस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए 5वां नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहा जाता है कि अशरा मुबशरा जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की गवाही दी है, वो हमारे नज़दीक जन्नती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक़ है। 5वां अक़ीदा ये बयान किया जाता है। पस मंज़र क्या है इस अक़ीदे का, इस पर अक़ीदे का लफ्ज़ बोलना दुरुस्त है और आपका नुक्ता नज़र क्या है। इससे पहले आपके इल्म में है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में इनके नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू कर चुके हैं। उसकी वजह भी ये हुई कि इमामत और खिलाफत से मुतल्लिक़ 2 मुतज़ाद तसव्वुरात हमारे यहाँ पैदा हो गए। मैंने वज़ाहत की थी कि एक तसव्वुर ये था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर छोड़ दिया है, वो अपनी राय से, अपने मशवरे से जिस शख्स को चाहें अपना हुक्मरान बना लें। इस मामले में ये रहनुमाई तो फरमाई है कि वो लोग कैसे होने चाहिए, उनकी सिफ़ात क्या होनी चाहिए, उनकी सीरत क्या होनी चाहिए, उनका किरदार क्या होना चाहिए, लेकिन इसका पाबंद नहीं किया कि अल्लाह ही का कोई फ़ैसला होगा या इस मामले में अल्लाह के पैगंबर किसी को नामज़द करके जाएंगे। आम तौर पर अहले सुन्नत ने यही तरीक़ा इख्तियार किया। चुनांचे उसका लाज़मी नतीजा क्या था? उसका लाज़मी नतीजा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग मुसलमानों के हुक्मरान हुए उनको उन्होंने बरहक माना। चुनांचे यही सूरत हाल इस वक्त भी है। इसके बिलमुकाबिल दूसरा नुक्ता नज़र ये था कि ये फ़ैसला तो अल्लाह को करना है। चुनांचे अल्लाह ताला का फ़ैसला पैगंबर के ज़रिए से बयान कर दिया गया है और वो सैयदना अली के हक़ में है। उनके बाद भी मुसलमानों का इमाम या मुसलमानों का हुक्मरान वही शख्स होगा जिसको इस तरह की नस की तायीद हासिल हो जाएगी। ये 2 नुक्ता है नज़र, दोनों नुक्ता है नज़र मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े गिरोहों के नुक्ता है नज़र हैं। यही सूरत हाल बाकी सहाबा के बारे में भी है। तो अशरा मुबशरा से मुतल्लिक़ ज़ाहिर है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जन्नत की बशारत दें या अल्लाह ताला ने बाज़ मौक़ों के ऊपर ये फरमाया कि ये लोग हैं जिनसे मैं राज़ी हो गया, तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जो कुरान में बयान हो गई, हदीस में बयान हो गई, कोई वजह नहीं है कि उनको ना माना जाए। यानी मैं क्यों इनकार करूँगा इस बात का, आप क्यों इनकार करेंगे? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से किसी ख़बर वाहिद में ये ज़िक्र आ गया है कि फ़लाँ सहाबी को आपने जन्नत की बशारत दी, तो सवाल ये है कि ये बात मुझ तक पहुँच गई और जो मेरे पास तहकीक के ज़राए थे उनकी बुनियाद पर मैंने तहकीक भी कर ली, इत्मीनान हो गया कि रवायत सही है। तो क्या वजह है? यानी इसमें कोई चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ है, कोई चीज़ सुन्नत के ख़िलाफ़ है, कोई चीज़ अक्ल आम के ख़िलाफ़ है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जिन लोगों ने दिया, ज़ाहिर है कि उन्होंने तकलीफ़ें उठाईं, मशक्क़तें उठाईं, एक बड़ा गैर मामूली मार्का हुआ। आप जानते हैं कि मदीना हिजरत करने के बाद भी एक दिन चैन से बैठना मुमकिन नहीं हो सका। पै दर पै हमले होते रहे, उनका मुकाबला किया और पूरी वफ़ादारी के साथ रसूलुल्लाह की मायत में खड़े रहे। इस तरह के लोगों में से अगर बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबा को हुज़ूर ने ये कहा हो कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, तो कोई चीज़ पर न खिलाफ़ अक़ल है, न सुन्नत के ख़िलाफ़ है, न कुरान के ख़िलाफ़ है। अब अगर ऐसा नहीं है तो कोई वजह नहीं कि इसका इनकार किया जाए। ताहम अहले सुन्नत के यहाँ इसको अक़ायद में इसलिए बयान किया जाता रहा है कि सहाबा, तमाम सहाबा, उनमें से ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन, जिन लोगों ने खुलफ़ाए राशिदीन का साथ दिया, वो सब एक दूसरे ज़ाविया नज़र से ज़ेर बहस आ गए कि क्या उन्होंने अल्लाह ताला का फ़ैसला जो रसूलुल्लाह के ज़रिए से बता दिया गया था उससे इन्हिराफ़ तो नहीं किया। तो ये बहस हमारे यहाँ बड़ी तलखियों का बायस बन गई। यही बहस है कि जिसकी बुनियाद पर सहाबा से मुतल्लिक़ बाज़ गिरोहों के आम ख़यालात ऐसे हो गए कि जो मुझे तकलीफ़ देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, लेकिन बहरहाल वो उनकी एक राय पर मबनी है, उनकी एक तहकीक पर मबनी है, उनके एक दीनी नुक्ता नज़र पर मबनी है।
اور صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ کسی معاملے کو کہاں سے دیکھ رہا ہے. تو اہل سنت نے چونکہ صحابہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل درست رائے قائم کی، کہ سب کے سب صحابہ کرام خیر امت ہیں. ان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے. ان کے مشاجرات میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. اجتہادی آراء میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کی ذمہ داریاں سنبھالی یا جن کو عشرہ مبشرہ قرار دیا گیا، یہ تو اس پوری امت کے یا اس جماعت کے سر خیر ہیں. تو یہ ایک عمومی رائے قائم ہو گئی. ظاہر ہے جو لوگ صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے. اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن اگر کوئی شخص ہم صاحب وہ جو روایت جس میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جی یہ 10 صحابہ ہیں، ان کی جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہے، کوئی شخص اس میں موجود کسی صحابی کے نام کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ جی دنیا میں ان کے اقدامات سے ہمیں اتفاق نہیں تھا، لہٰذا ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تو انکار ہو گیا نا پھر تو. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ شخص اصل میں رسول اللہ کی نسبت سے اس ارشاد کو قبول ہی نہیں کر رہا. اچھا. یعنی یہ تو کوئی مسلمان جسارت نہیں کر سکتا، وہ اہل تشیع میں سے ہو، وہ اہل تسنن میں سے ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بلکہ خارجی ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی بات میں نہیں مانوں گا. کیونکہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کی بات نہیں مانوں گا تو پھر وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. یہ صورتحال نہیں ہوتی. یعنی کوئی روایت جب بیان کی جاتی ہے تو روایت ظاہر ہے کہ ایک فرد نے بیان کی ہے، حدثنا اخبرنا کہہ کر، ایک نے دوسرے سے بیان کی، دوسرے نے تیسرے کو بتا دی. اس کے بارے میں بعض حضرات تحقیق پر مطمئن نہیں ہوتے، اور تحقیق پر مطمئن نہ ہونے میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان کو خود روایت پر اعتراض ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو اس میں بیان کی گئی یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، یا بعض دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو یہ صورت ہوتی ہے، اس میں وہ رسول اللہ کی نسبت سے اس کو مان نہیں رہے ہوتے. ٹھیک. اس سے آپ کو اختلاف کا حق ہے، مجھے بھی اختلاف کا حق ہے. میں اپنے اطمینان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کروں گا، آپ اپنے اطمینان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کریں گے. جو چیز غلط ہے، جس وجہ سے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کو عقائد کی فہرست میں شامل کرنے سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم سب کے عقائد تو وہی ہیں جو ایمانیات اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے ہیں، اور وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، وہ خارجی ہوں، سب کے سب انہی کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، صوفیہ سے پوچھ لیں، متکلمین سے پوچھ لیں، وہ جب عقائد بیان کریں گے تو ان 5 چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جب یہ طے ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے تمام علماء ہمارے لیے واجب الاحترام ہوں گے، البتہ ہم بہت ادب کے ساتھ اختلاف کریں گے. تو اس میں بھی اہل سنت جو رائے رکھتے ہیں، میرے نزدیک وہ رائے بالکل درست ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس کو عقیدے کے طور پر بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک چیز جو عام طور پر قرآن مجید کے مطالعے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہ میزان کے اندر تولے جائیں گے. اسی طریقے سے خود پیغمبر اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی ہمارا کیا انجام ہوگا. بڑے صحابہ کی بھی یہی بات تھی. تو یہ دنیا میں بشارت دے دینا جنت کی جو پوری پوری اسکیم ہے دین کی، اس سے کہیں متصادم نہیں لگتا؟ بیت رضوان کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وعدے کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت دی جائے گی. تو جو لوگ پیغمبر کے زمانے میں ہوتے ہیں وہاں تو فیصلہ دنیا میں سنا دیا جاتا ہے. یعنی ساری جماعت کے بارے میں فیصلہ کم و بیش سنا دیا ہے. کوئی عام تعداد نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں رضی لوگ اللہ تھے. عنہم ورضوا عنہ. تو یہ فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی سنایا. اب ظاہر ہے اس فیصلے پر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مدعا یہ ہے، وہ اس وقت میں سنایا گیا تھا، ضروری نہیں کہ وہ مستقبل سے متعلق بھی ہو. تو یہ باتیں کہنے کا ہر آدمی کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں مجھ سے آپ سے اختلاف رکھ سکتا ہے، اور میں بہت ادب سے، بہت شائستگی سے اس کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ میرے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے اور میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں. میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ کے جو غیر معمولی طریقے سے پیغمبروں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے فیصلے یہاں سنائے جاتے ہیں. شہداء کا فیصلہ قرآن نے سنایا ہے نا. یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ان جنگوں میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے سب فیصلے سنائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چھٹا نقطہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے بارے میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا یہ ایک عمومی رویہ اور موقف بھی سامنے آتا ہے، عقائد کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس چھٹے نقطے کو؟ کیا اس کو عقیدے میں آنا چاہیے؟ نقطہ پیدا کہاں سے ہوا اور آپ کی رائے کیا ہے؟ دو حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے کے بارے میں تو میں نے ابھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت کہا ہے، اس لیے ہم سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ جماعت ہے جس نے یہ دین منتقل کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین صحابہ کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ ان کا علم عامہ بنا ہے، ان کی طرف سے پہلے وہ کافہ ہیں جن کے نقل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن ان کا دیا ہوا، یہ سنت ان کی منتقل کی ہوئی، اور جو کچھ بھی اخبار احاد میں آپ کو علم ملتا ہے وہ بھی ظاہر ہے سب سے پہلے انہی سے شروع ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ رحمت کی دعا تو ہر لحظے کرنی چاہیے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ تاہم کوئی دوسرا شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑا اختلاف مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرام کی اس جماعت نے رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس امامت کو قبول نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے واضح کر دی گئی تھی۔ یہ ہے نا بنیادی اختلاف۔ تو جو آدمی وہ رائے رکھے گا، آپ اس کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق بھی نہیں کرے گا۔ اس کو اس کی جگہ رکھ کے سمجھ لیجئے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جہاں تک اہل سنت کی اس بات کا تعلق ہے، قرآن کی روشنی میں اور جو کچھ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، یہی بات کہنی چاہیے کہ ہم سب ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ان کو خیر امت سمجھیں گے۔ میں محدثین کے اس اصول کو بھی بالکل درست سمجھتا ہوں کہ الصحابہ کلھم عدول، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف کسی بات کی نسبت میں وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرتے۔ یعنی کسی جگہ غلطی لگ جائے سننے میں، سمجھنے میں، وہ تو انسانی معاملات ہیں، نسیان بھی ہو جاتا ہے، سہو بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی حضور کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہی ہے، اور بارہا ہم اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کتاب میزان میں جب یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہمیں کس طرح منتقل ہوا ہے، تو اس کا سارا انحصار اسی جماعت پر ہے۔ یعنی صحابہ کا عملی تواتر، صحابہ کا قولی تواتر، صحابہ کا اجماع اسی سے ابتدا ہوئی ہے، اور وہ ہے تو اس کے بعد پھر آگے یہ امت اس کو منتقل کر رہی ہے، اور وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ جہاں تک اس دوسرے پہلو کا تعلق ہے کہ ان کے مشاجرات، یعنی جب ان کے درمیان کوئی اختلافات ہو گئے، جنگیں ہو گئیں، اس طرح کے معاملات ہوئے، اس میں میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہے کہ جو چیزیں واقعے کی حیثیت سے ہیں وہ تو ہم بیان کر دیں گے، ان میں اخبار کو بیان کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں کوئی ایسی روایت سامنے آتی ہے کہ جو کسی کی سیرت پر، کسی کے کردار پر حرف رکھتی ہے، تو وہاں ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ کم سے کم شہادت کے درجے تک جب تک کوئی بات نہیں پہنچتی، عام مسلمان کے بارے میں بھی ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بری بات نہ کہیں، تو صحابہ کے بارے میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ ایک ماضی میں واقعہ ہوا، اس وقت کوئی چیز ریکارڈ کی گئی نہیں کی گئی، لوگ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اختلافات میں ظاہر ہے کہ جماعتیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے صحیح رویہ یہی ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو خیر کی بات کہیے، اس کا وہ قدر مشترک نکالیے جس میں خیر ہی ہوتا ہے۔ ان کی نیت کے بارے میں کبھی خیال نہ کیجیے کہ اس میں کوئی برائی درائی تھی۔ کوئی اجتہادی معاملہ ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کی، نیک نیتی کے ساتھ کی، تاہم اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ سکوت کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تعلیم ہے جو بڑی غیر معمولی تعلیم ہمیں خود سورہ حجرات میں دی گئی ہے۔ یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں، کسی پر الزام لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں ہمارے سامنے بعض واقعات ہوتے ہیں اور ہم اس میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں،
لوگ بڑی جسارت کرتے ہیں کہ وہ 14 صدی پہلے کی روایتیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو چیز قرآن مجید نے متعین کر دی ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ خیر امت ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو ہم نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، پیغمبر نے ان پر شہادت دی ہے، یہ اب پوری دنیا پر دین کی شہادت دیں گے، تو اب اس گروہ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا کہ ہم ان کی غلطیاں چننے کے لیے بیٹھ جائیں، ان کے عیوب تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ بڑی جسارت ہوگی۔ تو اگر کوئی چیز روایتوں میں ہمارے سامنے بھی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی شہادت کے درجے تک جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی ہم زبان نہیں کھولیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے ہم سب۔ اچھا، یہ جو عام طور پہ مشاورات صحابہ میں موضوعات زیر بحث آتے ہیں وہ زیادہ تر چونکہ سیاسی نزاعات سے متعلق ہیں، تو آپ نے ایک اور گزشتہ دنوں بڑی تفصیلی گفتگو میں ایک نقطہ واضح کیا تھا کہ سیاسی معاملات کے اندر یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ کوئی حق و باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ کوئی سچائی اور کسی کی جھوٹے ہونے کا اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ مختلف زاویے نظر ہیں جن سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کی نیت، محرکات اور ان کے اوپر حق و باطل کا فیصلہ کرنا۔ اس میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کو ہم بعض اوقات نظری طور پر حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی معاملات، سماجی معاملات، اسی طرح قوموں کی معیشت، اس میں جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ ہمیشہ موجود حالات پر کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں آپ مثالیت پسندی اختیار نہیں کر سکتے، ٹھیک، یعنی ایک مثالی آدرش نصب العین ہدف وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں، اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے اور سجہتی جدوجہد ہوتی ہے ہمیشہ تاریخ میں۔ یعنی وہ لوگ جن کی کوئی مذہبی حیثیت ہے، وہ اس کے عالم ہیں، اس کے ائمہ ہیں، وہ مذہبی پہلو سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مذہبی گروہوں میں جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی یہاں ہمارے یہاں یعنی غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں یا اور بڑے لوگ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ اس امت کی رہنمائی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہاں سیاسی معاملات کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، اس میں دین کا پہلو یہ ہے، اخلاق کا پہلو یہ ہے، ان کے کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ تو وہ اس آدرش کی، اس نصب العین کی یا اس ہدف کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں، یا جو چیز سامنے رکھی گئی ہے جس تک پہنچنا ہے اس تک پہنچنے کے راستے کی رکاوٹوں کے بارے میں متنبع کرتے جائیں گے۔ دانشور ہوتے ہیں ہمارے موجودہ زمانے میں، زیادہ تر دانشور چونکہ صحافت کو اختیار کر لیتے ہیں تو اب صحافت کی اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے، ورنہ دانشور یعنی وہ لوگ جو فلسفی ہیں، حکیم ہیں، لکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، سماجی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، مصنفین ہیں، چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ اپنے طریقے کے مطابق چیزوں کی تنقیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ارباب سیاست ہیں، وہ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں اور ایک نظریہ یا ایک بات لے کر سوسائٹی کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ ان کی عام طور پر اپروچ یا ان کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ عملی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر وہ سفر طے کرتی ہیں جس کے بعد بعض آدرش حقیقت میں دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے اس گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے امرہم شورا بینہم ہمارے ہاں کہا گیا قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک آدرش ہے، نصب العین ہے، دے دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اصلاً حکومت اسی پر مبنی ہونی چاہیے۔ کم و بیش یہی بات ہے جو تورات میں کہی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مقدس رومی سلطنت میں بھی اور یونان میں بھی جمہوریت کے کچھ نمونے دیکھے گئے، اس پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک محدود پیمانے پر تجربے میں بھی آ گئے، یہ چیز موجود تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ حکومت قائم کریں، لوگ اس کے لیے نظام بنائیں، لوگوں کی رائے سے حکومت وجود میں آئے۔ یہ چیز ایک آدرش کے طور پر، ایک نصب العین کے طور پر، ایک ہدف کے طور پر، ایک صحیح طریقے کی حیثیت سے یہ سامنے ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ عملی طور پر کب ممکن ہوئی؟ یعنی اب سے صدی ڈیڑھ صدی پہلے، تب ہم ایک نظام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جب کہ فی الواقع لوگوں کے نمائندے منتخب کیے جا سکتے ہیں، ان کی رائے لی جا سکتی ہے، اور یہ نمائندگی دیکھیے خود امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں کن مراحل سے گزری ہے۔ یعنی نمائندگی فلاں کی ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی، مردوں کی ہوگی، کتنے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد آپ بالغ رائے دہی کے طریقے پر انتخاب کو حاصل کر پائے ہیں۔ اسی طرح ادارے کیسے بنتے ہیں، یعنی کیا ہوگا، دستور بن جائے گا تو کیا اس کی بالادستی ہوگی، کیا پارلیمنٹ کی بالادستی رہے گی؟ دونوں نقطۂ نظر موجود ہیں۔
ہر آدمی جس نے دنیا میں تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جانتا ہے کہ برطانوی نظام میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے اور امریکی نظام میں دستور کی بالادستی ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کے باہمی روابط کیا ہوں گے؟ جس طرح موجودہ زمانے میں ہم ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں، جس طرح ان کے حدود طے ہیں، ان حدود کے بارے میں بعض موقعوں کے اوپر باقاعدہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور وہ حکمرانوں کے اقدامات کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے اقدامات کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں۔ یہ چیز کیا ماضی میں بھی کبھی متصور ہو سکتی تھی؟ ہمارے ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قاضی کی ایک بڑی حیثیت رہی، قاضی القضات کی خاص طور پر، لیکن وہاں شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال دنیا میں بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی سیاسی سماجی معاملات میں آپ اصلاح کے لیے ایک ہدف مقرر کر دیتے ہیں، بعض اوقات 10-20 سال اور بعض اوقات اس میں صدیاں گزارنی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواں روی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا قانون کے راستے سے؟ یہ محض مثالیت پسندی ہے، یعنی اسلام نے کہہ دیا کہ غلامی بری چیز ہے لہذا گردنیں چھڑاؤ، پہلے دن آ کے کہہ دیا فک و رقبہ، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، یعنی وہ غلامی کا معید نہیں تھا کبھی بھی، اب اس کو ختم ہونا ہے۔ وہ ایک سماجی چیز ہے، اس کا تعلق سوسائٹی سے ہے، انسانوں سے متعلق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو سیاسی اور سماجی معاملات میں صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل سنت والعقائد کی اس فہرست میں جو اگلا نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں، اپنی مخلوق سے جدا ہیں، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان بھی فرمایا ہے، اور اس کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو سننے اور دیکھنے والوں کو دی جا سکے۔ استوا علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، عقیدہ امام مالک کا ایک قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ الاستوا معلوم و کیفیت مجہول و سوال عنہ بدع۔ عقائد کی فہرست میں اس کو رکھا جاتا ہے، کیا اس کو عقائد کی فہرست میں آنا چاہیے؟ استوا علی العرش کیا تصور ہے اس کا؟ یہ تو میں اصول میں عرض کر چکا آپ سے کہ عقائد کی فہرست تو وہی ہوگی۔ اس میں بھی کیا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمانیات میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز یہی ہے، بلکہ دین کی بنیاد یہی ہے۔ یعنی آدمی مذہب میں یا دین میں داخل ہی یہ کہہ کے ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا ہے، اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سنن۔ اسی طرح سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ پوری کائنات اس کے اذن اور اس کے حکم سے وجود پذیر ہوئی، اور پھر وہ اس کے عرش حکومت پر بیٹھ کر براہ راست اس کا نظم چلا رہا ہے۔ ٹھیک، اسی چیز کو ایک اصول کے طور پر بھی قرآن نے بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اس نے صرف یہی نہیں کیا ہے، اللہ پروردگار عالم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس دنیا کو بنا دیا، اس کائنات کو بنا دیا، اس عالم کا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہی اس کا عامر بھی ہے، وہی اس کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر میں اسی چیز کو ہمارے لیے ایمان اور عقیدہ بنایا ہے، تو یہ چیز سب مانتے ہیں۔ اب اس کی کچھ تفصیلات، ان تفصیلات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہو سکتا ہے میرے آپ کے درمیان تعبیر کا اختلاف ہو، ان چیزوں کو بھی میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، مجھ سے سوال کریں گے میں بھی جواب دے دوں گا۔ اہل سنت کا بھی ایک نقطہ نظر اگر ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے۔ عقیدے کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان سب چیزوں کو اللہ پر ایمان کے ذیل میں بیان کرنا چاہیے۔ جب آپ سے پوچھا جائے اسلام کے عقائد کیا ہیں تو یہی بتانا چاہیے کہ وہ 5 ہی عقائد ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کی کیفیت کو متعین کرنے کے بارے میں خود قرآن مجید نے دوسری جگہ بتایا نا کہ لیس کمثلہ شیء، اور اللہ تعالیٰ تو تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں تو متشابہات کے در پہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر کوئی شخص یہ نقطہ نظر اپناتا ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی عرش پہ جو کیفیت ہے اس کی تعین کرتے ہیں تو قرآن کی روح سے تو پھر ایک ضلالت اور گمراہی ہوگی نا۔ یعنی قرآن مجید نے متشابہات کے بارے میں تنبیہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، تم کوئی تمثیل کا طریقہ اللہ کے بارے میں اختیار نہیں کر سکتے۔ الوہیت کے صفات اور انسان کے صفات میں اس طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکے۔ تو یہ اصول کی بات ہے۔ ہمارے علم کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہ ہمارے محسوسات کا علم ہوگا، یعنی علم بالحواس جس کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، ہم نے اس چیز کو سنا۔ جو حواس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ حواس ظاہری بھی ہیں، وہ حواس باطنی بھی ہیں، ان سے ایک چیز ہمارے علم میں آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمارے حواس سے ماورا ہوتی ہے وہاں ہم تمثیل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔
موجودہ دنیا میں جو چیزیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں، ان کے لیے الفاظ ایجاد ہو گئے ہیں، ان کا ایک تصور قائم ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم تمثیل کے طریقے پر سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز بھی ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے جنت کی مثالیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کچھ تصور ہم قائم کر لیتے ہیں، اس میں درخت ہوں گے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو جب تمثیل وہاں ہو ہی نہیں سکتی تو متشابہات کے طریقے پر مجرد بیان بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ تو یہاں آخری درجے میں احتیاط کرنی چاہیے، جتنی بات قرآن مجید نے جس طرح بیان کر دی ہے اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے وہ درست ہے کہ ہم کیفیت کی تعین میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کا تعلق کوئی ایمانیات سے نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے چونکہ متشابہات کے در پہ ہونے سے منع کیا ہے تو ایک آیت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ ایمانیات ہی کے ذیل کی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی الگ عقیدے کے طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی یا اسی طرح آخرت کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ اصل میں ایمانیات ہی کے ذیل کی چیز ہوگی۔ ٹھیک، اس کو الگ عقائد کی فہرست میں داخل کر کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسری شناخت وجود میں آ جاتی ہے، یعنی ہماری شناخت، مذہبی شناخت صرف مسلمان رہنی چاہیے۔ میری بہت سی شناختیں ہیں نا، میں ایک برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک نام ہے، میری ایک ماں تھی، میرا ایک باپ تھا، اسی طریقے سے میں ایک ملک سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی نسل بھی ہو سکتی ہے، یہ سب میری شناخت کے مختلف پہلو ہیں۔ انہی میں میری ایک مذہبی شناخت ہے اور وہ شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مذہبی شناخت ایک ہی رہنی چاہیے۔ یہ نام ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے، قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں جس چیز کی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک امت کے فرد ہیں۔ یہ امت 1.5 ارب کی تعداد میں اس وقت دنیا میں، یہ ساری کی ساری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں انہی کا حصہ بن کر ان بنیادی ایمانیات پر رہنا چاہیے۔ ان کی تفصیلات فرد فرد بیان کرتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کروں گا۔ میں اپنی تفسیر میں جب ان آیتوں کی شرح کروں گا تو ایک نقطہ نظر اختیار کروں گا نا، تو اس نقطہ نظر کو اختیار کرنا، اسے بیان کرنا، اس کی تعلیم دینا سب بالکل درست ہے۔ یہی تعلیم ہے جو ہم روز دیتے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ مذہب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بس وہ 5 باتیں کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط نقطہ نظر قائم ہوتا ہے تو اس کی تردید کرتے ہیں۔ بارہا یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہو جائے گی، فلاں چیز کفر ہو جائے گی، اللہ کی صفات میں الحاد نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے جو دی جاتی ہے۔ جس چیز پر میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو الگ سے عقائد کی فہرست بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، آپ سے نقطہ نظر واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو نواں نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا اور جنتی لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بڑا مارکت الآراء اختلاف ہے، 2 رجحانات امت میں پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن جنتی لوگوں کو کروائی جائے گی۔ یہ چیز بعض احادیث میں بھی آ گئی ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی ہیں جن کی لوگ اس طریقے سے توضیح کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں کوئی بات خلاف علم نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کسی مسلمان کی، کسی خدا کو ماننے والے کی۔ یعنی مسلمانی سے بھی آگے اگر آپ بڑھ جائیں، میرا خیال ہے ہر مسیحی یہی خواہش رکھتا ہوگا، ہر یہودی یہی خواہش رکھتا ہوگا، ہر ہندو یہی خواہش رکھتا ہوگا کہ جس پروردگار کو ہم مانتے ہیں ہمیں اس سے ملاقات کا موقع ملے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ملاقات کیسے ہوگی، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم تو عاجز مخلوق ہیں، ہماری ایک حد ہے، ہماری حد ادراک بھی بالکل متعین ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے کہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تو جب یہ بات یہاں ممکن نہیں ہے تو وہاں ممکن کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ در حقیقت دنیا کو آخرت پر قیاس کرنا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں کیا نوامیس و قوانین ہوں گے، وہاں چیزیں کیسے ہمارے مشاہدے میں آئیں گی، وہاں خود ہماری اپنی صلاحیتوں کی کیا نوعیت ہوگی، اس کو مجرد بیان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، بلکہ اس روایت میں یہ فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ تم آسمان پر چاند کو دیکھ لیتے ہو، تو یہ روایت جن کے نزدیک ثابت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ رائے رکھیں۔ کسی کو اس سے اختلاف ہے بیان کر دیں، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یعنی یہ بالکل ہی ایک جزوی معاملہ ہے، ہر حال میں ایک فرع ہے
اور اس طرح کے فروع کو عقیدے کے دائرے میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو اگلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور یہ دونوں مخلوق ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اللہ کے دوستوں کے لیے جنت کا بدلہ ہے اور اس کے نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ اہل سنت والجماعت اس کو اپنا عقیدہ سمجھتی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا قرآن مجید میں کہ میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اسی دنیا کو، اسی کائنات کو میں جنت اور دوزخ میں تبدیل کر دوں گا، یوم تبدل الارض غیر الارض تو والسماوات۔ مخلوق تو ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے مخلوق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اس دنیا کی کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز، جنت دوزخ یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے پھر خدا بن گئے ہیں؟ تو اس لیے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مخلوق ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بات بالکل درست بیان کی گئی ہے۔ تاہم کوئی آدمی اس میں بھی اگر کوئی منطقی نقطہ نظر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنے استدلال کے ساتھ اس کو بیان کر دے۔ اچھا، یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے دونوں ہمیشہ رہیں گی، تو خود قرآن مجید میں سورہ ہود میں جب بیان کیا ہے جنت کو تو عطا اور غیر مجوز کا الفاظ آئے ہیں، اور جہنم کو بیان کیا تو وہاں پر یہ الفاظ کے بجائے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا جب تک الا ما شاء ربک، تو یہ بات تو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تو وعید ہے اور جنت خدا کا وعدہ ہے، تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہمیشہ رہیں گے، تو جہنم کے خاتمے کا امکان تو ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ان کا وجود اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی سزا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جب تک اس دنیا کے زمین و آسمان قائم رہیں گے، جنت بھی قائم رہے گی، دوزخ بھی قائم رہے گی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں کس کی مشیت پر ہیں، یعنی کیا ان کو کوئی ذاتی استحقاق حاصل ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی مشیت پر قائم ہے، وہ جب تک چاہے گا قائم رہے گا۔ ٹھیک، تو اس کو ہم سب جب ہم بیان کریں مثلا آپ کی دینی تعبیر میں یہ نقطہ کہاں پر آ کر فٹ ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر ہے، یہ پورے کے پورے تصور آخرت کا ایک نتیجہ ہے، اس کو ہم پلیس کہاں کریں گے اس بات؟ یہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، جب آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو ہم آخرت کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھیے کہ خود میں نے اپنی کتاب میزان میں جب پورے دین کو بیان کیا ہے تو آخرت کے باب میں یہ بتایا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس کی شواہد کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس کے احوال کیا ہیں، یہ بتایا ہے اس میں پہلا مرحلہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ ٹھیک، آگے جنت اور دوزخ پر بھی گفتگو کی ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس بنیاد پر یہ سب چیزیں واضح کی جاتی ہیں، اور ان کو واضح کرنا اہل علم کا کام ہے، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آدمی کے اندر فطری طور پر اپنی منزل کے بارے میں جاننے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، تو جتنی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ یہی چیز بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کو الگ سے شناخت بنانے کی بجائے علم کا موضوع بنانا چاہیے، یعنی یہ ہمارے علم کا موضوع ہوگا۔ قرآن مجید کا ہر بیان علم کا موضوع ہے۔ یہ چیزیں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید نے ذوالقرنین کا واقعہ سنایا ہے، سیدنا سلیمان کے واقعات سنائے ہیں، خود کا جا کے خط پھینکنا بیان کیا ہے، تو ان ساری چیزوں پر ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایمان ہوگا، اللہ کا کلام۔ پھر یہاں ان کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ عقائد میں کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ اصل میں ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ فہرست وجود میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ جب بعض بحثیں پیدا ہو گئیں اور بہت سے لوگوں نے یا بعض جماعتوں نے یا بعض گروہوں نے کچھ چیزوں کی اپنی تعویل کرنا شروع کر دی یا بعض چیزوں کا بظاہر انکار کر دیا، تو ان کے مقابلے میں اہل سنت نے اپنی شناخت کو یعنی بعض لوگوں نے کہا جنت جہنم یہی ہوگی دنیا۔ یہ ہے اصل میں۔ تو اس طرح کی بحثیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے صحابہ کے بارے میں اس سے پہلے وضاحت کی ہے، اس میں پھر یہ عقائد کی فہرست بننا شروع ہوئی۔ اس کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہم سب ایک ہی امت ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے عقائد یہ ہیں، وہی 5 چیزیں۔ اس کے ذیل میں بہت سی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں میرے اور آپ کے درمیان، آپ کے اور میرے درمیان، لوگوں کے درمیان، مختلف جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ علمی طریقے سے وہ اختلاف پیش کریں، اس کے بارے میں استدلال کریں، اپنی بات سمجھائیں، لوگوں کے علم میں اضافہ کریں، لوگ مختلف اہل علم جن پر اعتماد رکھتے ہیں ان سے باتیں سنیں، جس چیز کو وہ اپنے علم و عقل کے مطابق پائیں اس کو قبول کریں یا نہ قبول کریں، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن جس وقت آپ اس پر لفظ عقیدہ لکھ دیتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہم سے نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 10واں نقطہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پل صراط حق ہے، کیا فرماتے ہیں؟
देखिए ज़िक्र आ गया है एक रवायत में, जसर के नाम से, सिरात के नाम से एक रवायत में इसका ज़िक्र आ गया है। यानी वहाँ पर एक ख़ास तरीके का पुल होगा या इस तरह की चीज़ होगी और वो जहन्नम के ऊपर होगा। अब ज़ाहिर है कि इसको समझने के मामले में दो राय हो सकती हैं। एक आदमी ये कह सकता है कि जिस तरह बाकी चीज़ें बयान की गई हैं जन्नत में कि वहाँ पर फल होंगे और वहाँ पर दरख्त होंगे और वहाँ पर बागात होंगे और नहरें होंगी, जिस तरह महशर के बारे में बहुत सी चीज़ें बयान की गई हैं, लोग उठेंगे, इस तरह कब्रों से निकल कर बाहर आएंगे, उनके हाथों में उनके अमालनामे पकड़ाए जाएंगे, ऐसे ही ये भी होगा। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने एक बड़ी उम्दा बात कही है और वो ये कि दुनिया की बहुत सी हकीकतें वहाँ मुमस्सल हो जाएंगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक हदीस का हवाला दे के उन्होंने हुज्जतुल बालिगा में वजाहत की है कि ये कहा गया है कि बकरा और आले इमरान ये किस सूरत में वहाँ नमूदार हो जाएंगी, ये मौत किस सूरत में नमूदार हो जाएगी। बहुत सी हदीसों में ये चीज़ें आई हैं। तो ये तमसीलात हैं, यानी दुनिया की चीज़ें कैसे होंगी। तो दुनिया की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो वो फिलवाक़े पुलसरात ही है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इब्तला के उसूल पर हमें भेजा है, इम्तहान के लिए भेजे गए हैं। तो इस दुनिया की ज़िंदगी की नौइयत क्या है? ये हकीकत है कि ये बाल से ज़्यादा बारीक भी है और ये तलवार से ज़्यादा तेज़ भी है, और ये असल में जहन्नमी पर डाला हुआ पुल है। हाँ, यानी इंसान गुज़र रहा होता है, ख्वाहिशें उसको अपनी तरफ खींचती हैं, जज्बात अपनी तरफ खींचते हैं, नफ़रतें अपनी तरफ खींचती हैं, मोहब्बतें अपनी तरफ खींचती हैं, मफादात अपनी तरफ खींचते हैं। ये सब की सब चीज़ें वही हैं कि जिनको अगर आदमी इस बात का मौका दे दे कि उसे जहाँ चाहे ले जाए तो जहन्नमी में जाएगा, फ़ौरन कदम फिसल जाएगा। तो इसमें कदम कदम इस तरह रखना पड़ता है कि होशियार के राह बरसरे तेगस्त कदम रहा। तो मेरे नज़दीक इसी को मुमस्सल कर दिया जाएगा वहाँ पे, और वो हमारे सामने इस सूरत में आ जाएगी। तो इसमें मानने में कोई माने नहीं है, लेकिन समझ लेना चाहिए कि असल में दुनिया की ज़िंदगी की तमसील है। ठीक, अगर कोई हम सब इस पे इसरार करे नहीं, वो तो एक टेंजिबल पुल ही है जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला वहाँ पर बनाएंगे, और कोई शख्स वो तावील पेश करे जो मिसाल के तौर पे आपने पेश की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तमसीली उसलूब में जन्नत जहन्नम की ताबीरात को बयान कर रहे हैं, तो अब इससे ईमान और अक़ीदे में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। इसीलिए मैंने बार बार अर्ज़ किया कि ये सब चीज़ें वो हैं कि किसी रवायत को समझने में मेरा एक ज़ाविया नज़र हो सकता है, आपका एक दूसरा ज़ाविया नज़र हो सकता है। इसको इसी तरह से अहले इल्म के यहाँ बयान भी होना चाहिए, वो अपनी अपनी राय बयान करें। इनकी बुनियाद पर किसी की तकफ़ीर करना, तज़लील करना, ये चीज़ है कि जिसको हमें अपने यहाँ से अब निकाल देना चाहिए। यानी जिस मकसद के लिए आप भी इन सब चीज़ों को ज़ेर बहस लाए हैं, वो क्या मकसद है? वो यही मकसद है कि लोग इन चीज़ों से ऊपर उठें। इसका ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों पर गौर व खौज़ करना गलत है या इनको मानना ना मानना इसमें कोई ख़राबी है। मैं कुरान मजीद की एक आयत की बुनियाद पर, किसी हदीस की बुनियाद पर एक चीज़ को अपने तरीके से समझूंगा, आप अपने तरीके से समझेंगे। इसमें यह हो सकता है कि एक मदरसा फ़िक्र में सारी चीज़ें एक तरीके पर समझी जा रही हों, तो अहले सुन्नत के यहाँ बिलअमूम ये चीज़ें इस तरीके से समझी गई हैं। अब ख़ुद अहले सुन्नत के अंदर भी हो सकता है कि कोई एक आदमी एक ताबीर से इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ करे। मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत से अहले इल्म हैं जो इन चीज़ों को जब बयान करते हैं तो बयान करने का उसलूब हो सकता है पहलों से बहुत मुख्तलिफ हो जाए। यानी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के यहाँ बाज़ चीज़ें इस तरीके से बयान हुई हैं कि वो ताबीर आपको कुदमा के यहाँ उस तरीके से नहीं मिलती। तो ये इल्म की दुनिया में ये चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं, इन पर गुफ्तगू भी होती रहती है, इनमें मुख्तलिफ पहलू भी सामने आते रहते हैं। इनकी बुनियाद पर असलन इस उम्मत में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में आज प्रोग्राम पेश करते हैं। 11वां जो नुक्ता पेश किया जाता है अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद की फ़हरिस्त में, वो ये कि मीज़ान के दो पलड़े हैं, मीज़ान यानी तराजू, जिनमें बंदों के अच्छे और बुरे अमाल तोले जाएंगे। ये भी अक़ीदे में मानने वाली बात है, क्या फरमाते हैं? ये बात कुरान में बयान हुई है, ज़ाहिर है कि ये आखिरत के अहवाल से मुतल्लक़ है कि वहाँ अल्लाह ताला एक मीज़ान नस्ब कर देंगे और फिर हर शख्स के अमाल उसमें तोले जाएंगे, ये मालूम होगा। लेकिन क्या वो मीज़ान हमारे यहाँ जो पुरानी दुकानों पर पड़ी होती थी वही होगी? यानी अब तो जदीद दुनिया में मालूम नहीं किस किस तरह की मीज़ान पैदा हो गई है। तो अल्लाह की मीज़ान होगी, बस उसकी हकीकत क्या है वही जानता है। इतनी बात अलबत्ता बिल्कुल वाज़ेह है कि अमाल तोले जाएंगे, अमाल का वज़न होगा, अमाल परखे जाएंगे और हर शख्स का फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद जब फ़ैसला सुना दिया जाएगा तो अल्लाह बहुत सी चीज़ों के बारे में अफ़्व दरगुज़र भी करेंगे, उनकी रहमत की बुनियाद पर लोगों के लिए बख्शिश की नवीद भी होगी, ताहम हर चीज़ सामने आ जाएगी। इसको ख़ुद कुरान मजीद ने बयान कर दिया है
کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بشارتیں ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے ان کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ تو یہ چیز اصول میں بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ جنت جہنم سب چیزوں سے متعلق اتنے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا بالاجمال قرآن مجید میں آ گیا یا کسی حدیث میں آ گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کی حقیقت کو متعین کرنا، اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دینا، یہ حدود سے تجاوز ہے، اس سے اجتناب کرنا۔ سنت والجماعت کے عقائد پر سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی تفصیل سے آج ہم نے عقائد کی ان فہرست میں ایک ایک نقطے پر غامدی صاحب کا نقطہ نظر جانا، اور یہ بات دور دو چار کی طرح واضح ہوئی ہے کہ بہت ساری باتیں اگر ان کی صحیح جگہ پر ان کو رکھ کر کہا جائے، ان کی پلیسمنٹ تبدیل کر دی جائے تو معقول بھی ہیں۔ کہیں پہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا اقتضاء ہے، کہیں پر کسی روایت کی تفہیم ہے، لیکن اس کو جیسے ہی عقیدے کی فہرست میں ڈالتے ہیں تو اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی کون سی چیزیں ہیں زیر بحث آئیں گی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔